शोर मचाना लहरों की आदत होती है और खामोशी चट्टानों की आदत। लहरें शोर बहुत मचाती हैं, लेकिन जब चट्टानों से टकराती हैं तो पाश पाश हो जाती हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामईन, देखने और सुनने वालों को बागबान टीवी की तरफ से फुरकान खटक का सलाम कबूल फरमाएं। हमारी आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इनको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इनको लाइक भी करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज कल मुल्क में एक इंतशार की सूरत हाल है, अनारकी की सूरत हाल है। इस हवाले से हम चाहते हैं कि तारीख़ की तनाज़र में हम देख लें कि आज हमारी सियासी जमातें पाकिस्तान को किस तरफ ले जा रहे हैं। हमें तारीख़ से सीखने की ज़रूरत है। 6 अगस्त सन 1945 को दूसरी जंग अज़ीम का ख़ात्मा तब हुआ जब अमेरिका ने जापान के हंसते बसते खूबसूरत और बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। लाखों जानें ज़ाया हो गई। शहर की दर और दीवार हिल गए, लेकिन जापानियों के हौसले नहीं गिरे। अमेरिकी जनरल मैकार्थर जब शिकस्त की दस्तावेज पर शरायतनामा पर बूढ़े जापानी शहंशाह हिरोहितो की दस्तखत लेने आ गए और शरायतनामा पेश किया, तो उसी शरायतनामे में वो खारजा उमूर, दिफा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनका डिमांड था कि भाई ये अमेरिका के सपुर्द किए जाएंगे। बूढ़े शहंशाह ने शरायतनामे पर एक नज़र डाली और उन सबको कबूल किया और कह दिया कि सिर्फ तालीम पर अमेरिकी शराइत मंजूर नहीं। शहंशाह का ये जवाब जनरल मैकार्थर के लिए कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सवाल ये है कि हम उमूर खारजा, दिफा वगैरह के अलावा जापानी कौम जिंदा तो रह सकती है, मगर अगर हम अपनी नई नस्ल को अपनी तालीम, तहजीब और तमद्दुन से बेगाना रखें तो फिर दुनिया के नक्शे पर कभी आज़ाद जापान और खुद मुख्तार जापान नहीं उभर पाएगा। पाबंदियां लगने के बाद जापान ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर कब्जा किया, दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर कब्जा किया। जब साल सन 1997-98 में उनसे पाबंदियां हटा ली गई या पाबंदियों की मुद्दत पूरी हो गई, आज जापान 20-22 साल में दुनिया के टॉप 10 ममालिक में शामिल है। वो जौहरी हथियार भी बना चुका है और हर किस्म का असला भी बना चुका है। वजह सिर्फ ये थी और ये है कि जापानियों ने अपनी वतन के लिए सब कुछ वक्फ कर रखा है। दूसरी तरफ अगर हम अपने वतन अजीज पाकिस्तान की तरफ देख लें तो क़याम वतन के बाद की साजिशों का तो हम जिक्र नहीं करेंगे और ना इतना वक्त है कि हम, लेकिन मौजूदा सूरत हाल पर बहरहाल बात की जा सकती है। सवाल यह है
کہ سابقہ عمران خان حکومت کو باقاعدہ آئینی طریقے سے ہٹا دیا گیا، لیکن انہوں نے یہ قبول نہیں کیا اور اس کو ایک سازش تھیوری کی یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ پاکستانی سیاسی جماعتوں کی درون پردہ سازش ہے، اسی وجہ سے میرے حکومت کو ہٹایا گیا۔ لیکن ہمیں تاریخ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جاپانی شہنشاہ نے اپنی تعلیم و تہذیب و تمدن پر کمپرومائز نہیں کیا، اور وہ قوم آج دنیا میں کس مقام پر کھڑی ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام دیکھ لیں، ہمارا تہذیب و تمدن دیکھ لیں، ہمارے آباء و اجداد اسلاف کی روایات کو دیکھ لیں، ان کا تہذیب و تمدن دیکھ لیں، اور حال موجودہ کچھ عرصہ قبل تک، یعنی میرے خیال میں 80 کی دہائی تک سیاست میں شائستگی تھی۔ اپنے مخالفین پر کوئی مخالف اگر طنز بھی کرتا تو وہ طنز اخلاق کے دائرے میں پارلیمانی جمہوری دائرے کے اندر ہوا کرتی تھی۔ لیکن 2001 کے بعد پتہ نہیں اچانک کیا ہوا یہ پاکستان کی سیاست کو کہ اس میں اشتعال برپ گیا، اس میں نفرت آ گئی، اس میں رشتے دور ہو گئے، اس میں انسانیت کی قدر کم ہو گئی، سیاسی مخالفین کو تانوں کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی دینے لگے، اور ایک ایسی نسل تیار ہو گئی جو آج دلیل سے بات منوانے کی بجائے زور خطابت سے بات منوانے پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس اپنی بات منوانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہ درست ہے، لیکن وہ درست نہیں ہوتا۔ ابھی سوال یہ آیا ہے کہ پاکستان آج کل کس مقام پر کھڑا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان عالمی اسلامی دنیا کا عسکری امام ہے۔ سامراجی استحصالی قوتیں نہیں چاہتی کہ ہم اس پاکستان کو اسی صورت میں رہنے دیں اور اسی حالت میں رہنے دیں۔ سامراجی استحصالی ممالک جو ہیں، مغربی ممالک، وہ منصوبہ بندی پہلے کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے ایک وقت کا تعین بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے مہرے بھی پیدا کرتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کے طریقے بھی سکھاتے ہیں اور اس کے لیے ہر طرح کے وسائل بھی مہیا کرتے ہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پاکستان بننا ایک معجزہ تھا، لیکن یہ ایٹمی پاکستان مغرب کو کسی بھی طور پر ہضم نہیں ہو سکا۔ سال 2018 میں ہونے والے الیکشن کو لوگوں نے، مقتدر قوتوں نے، یعنی مقتدر سیاسی قوتوں نے سلیکٹڈ حکومت کا نام دیا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ سلیکٹ تھا یا الیکٹ تھا، مگر عمران خان اور اس کی کابینہ 4 سال تک پاکستان کے سرخ و سیاہ و سفید کے مالک بنے رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے قبل محترم جنرل مشرف صاحب برسر اقتدار تھے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، چیف ایگزیکٹو تھے، وہ بھی نواز شریف کی ضد پر آئے تھے اور انہوں نے نواز شریف پر طرح طرح کے الزامات لگائے تھے۔ ہمیں نواز شریف سے کوئی غرض نہیں، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم ان حقائق کو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو ضروری ہیں، اس وقت پاکستان کے لیے ضروری ہیں۔ جنرل مشرف نے 9 سالہ دور اقتدار میں نواز شریف کی چوریوں ڈاکوں کا ہر طرح کا کوج لگایا کہ وہ چور ثابت ہو جائے، وہ نااہل ثابت ہو جائے، وہ کرپٹ ثابت ہو جائے، مگر وہ کچھ بھی نہ نکال سکے۔ جناب عمران خان صاحب بھی
بڑے خوشکن تصورات پر مبنی نعروں کے ساتھ اقتدار میں آئے تھے کہ میں چوروں اور ڈاکوں کے خلاف یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن 4.25 سالہ حکومت میں اپنی پوری زور لگا کر اپنے سیاسی حریفوں کا کوئی بھی اسکینڈل، کوئی بھی کرپشن عوام کے سامنے نہیں لا سکے اور نہیں ان سے کچھ ریکور کرا سکے۔ اب 4.5 سالہ حکومتی دورانیے 4.25 سالہ حکومتی دورانیے کی کارکردگی قوم کے سامنے رکھنے کی بجائے وہ قوم کو ایک نئی طرف لے جا رہے ہیں۔ جمہوری حق ہے ان کا، وہ احتجاج کریں، وہ جلسہ کریں، وہ جلوس کریں، لیکن نئی نسل کی جس بے دردی سے یا جس عجیب و غریب انداز میں تربیت کی گئی، وہ پاکستان کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے ہم زہر قاتل مانتے ہیں۔ پوری پاکستان کی سیاسی جماعتیں آج کل اس عمران خان صاحب کی احتجاجی تحریک کے خلاف ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت جو اسٹریٹ پاور کی حامل بھی ہے، اور انہوں نے ہر دور میں ہر امر کے خلاف تحریک میں حصہ لیا اور ان کا ساتھ بھی دیا، لیکن آج وہ خاموش ہے۔ داناؤں کا کہنا ہے، دانشور کہتے ہیں کہ خیر اور شر کی لڑائی میں غیر جانبدار رہنے والے بزدل ہوتے ہیں یا غدار۔ میرے خیال میں اس وقت جماعت اسلامی بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، اور انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جناب عمران خان صاحب اس لڑائی کو خیر اور شر کی لڑائی بنا چکے ہیں یا بتاتے ہیں، اور اس کے جنونی کارکن اس کی اسی بات پر یا اس کی اسی ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور اسی کی خاطر آج اسلام آباد میں دھرنا احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ہم صرف ٹو دی پوائنٹ صرف اتنا بتا دیتے ہیں کہ اس دھرنے اور احتجاج کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا، جس طرح ان کا 126 روزہ دھرنا بغیر کسی انجام کے اختتام پذیر ہوا تھا، ان کا یہی دھرنا اور یہی احتجاج بھی اسی طرح کا ختم ہوگا انشاءاللہ۔ قارئین، فی امان اللہ، اگلی ملاقات پھر ہوگی انشاءاللہ۔